अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं हाज़िर हूँ सेहरे इश्क के किस्त नंबर 6 के साथ असमनसा न्याज़। तो जल्दी-जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। ये नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। इससे राइटर मोटिवेट हो जाती हैं। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। गाड़ी एक वीरान इमारत के सामने रुकी थी। रोहा ने जब देखा तो उसके होश उड़ने लगे। आसपास कोई घर नहीं था, बल्कि इस खौफनाक इमारत के सिवा वहां कुछ था ही नहीं। ये ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए? उसने खौफजदा होकर यहिया को देखा। यहिया ने कुछ नहीं कहा, बल्कि गाड़ी से बाहर निकला और उसकी तरफ आकर दरवाजा खोल दिया। उसने अपना हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि कलाई पकड़कर उसे बाहर निकाला। हाथ मत लगाओ मुझे। उसने तेजी से कलाई छुड़वाई और गेट की तरफ भागी। याहिया गुस्सा जब्त करता वहीं खड़ा उसे देखने लगा। रोहा ने गेट खोलना चाहा, मगर वो बंद था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसने कई मर्तबा कोशिश की, मगर गेट नहीं खुला। भूल जाओ कि अब तुम्हारा वास्ता बाहर की दुनिया से पड़ेगा। मैं ही अब तुम्हारी दुनिया हूँ। रोहा ने उसकी बात सुनी, मगर पलटी नहीं। वो अभी भी पूरी कोशिश कर रही थी गेट खोलने की। याहिया के माथे पर बल पड़े। वो फिजूल में इसका वक्त जाया कर रही थी। वो उसकी तरफ बढ़ा, तेजी से घुमा कर उसे कंधे पर उठाया। रोहा की चीख निकल गई। बेशर्म इंसान, नीचे उतारो मुझे। याहिया ने उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसे कंधे पर उठाए वो पोरज की तरफ बढ़ गया। मैंने कहा छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। तुमने किस से पूछकर मुझे उठाया? नीचे उतारो, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। वो उसकी पीठ पर चिल्ला रही थी। याहिया खामोशी से उसको सुनता सीढ़ियां चढ़ने लगा। रोहा का दिमाग घूमने लगा। उसने बामुश्किल खुद को कुछ गलत कहने से रोका, वरना वो ऐसा सुनाती कि याहिया के होश उड़ जाते। मगर वो नहीं जानती थी कि याहिया अब उसके होश उड़ाने वाला है। छत पर पहुंचकर उसने रोहा को नीचे उतारने के बजाय लकड़ी की मोटी रेगलिंग पर बिठा दिया। रोहा ने जब गर्दन मोड़कर नीचे देखा तो उसके हाथ पैर कांप गए। नीचे उनकी गाड़ी खड़ी थी। ताहत निगाह फैला लॉन अंधेरे में इस कदर डरावना लग रहा था कि उसे लगा अभी कोई उल्टे पैरों वाली चुड़ैल निकल आएगी जो कोने में खड़ी होकर उसे घूरने लगेगी। उसने घबरा कर याहिया को कंधों से पकड़ लिया। वो नीचे नहीं उतर सकती थी, क्योंकि याहिया उसके दोनों तरफ हाथ रखे उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। हाँ तो अब बताओ बेगम, क्या कह रही थी आप? मेरा खून पी जाएंगी? वो थोड़ा आगे हुआ। उसकी निगाहों में अजीब सी चमक थी। रोहा पीछे नहीं हुई। अगर होती तो फिसल जाती। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कहा। रोहा ने घबरा कर कहा। बेइख्तियार ही उसने याहिया के कंधों को छोड़कर उसकी शर्ट मुट्ठियों में दबोच ली। मैंने ये भी सुना था कि कोई मुझे बेशर्म कह रहा था। याहिया का चेहरा सपाट था। ना कोई मुस्कुराहट थी, ना कोई शरारत की झलक, जिससे रोहा को मालूम होता कि वो बस मजाक कर रहा है। वो कुछ बोल नहीं सकी। क्या हुआ बेगम साहिबा, चुप क्यों हो गई? पहले तो बहुत जुबान चल रही थी। हर लफ्ज के साथ वो आगे होता जा रहा था। रोहा का दिल 2x की स्पीड से धड़कने लगा।
وہ اسے دور کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اسے ہلا بھی نہیں سکتی تھی، بلکہ وہ خود گرنا چاہے اس لیے خود آگے ہونے لگی تھی۔ اسے رونا آنے لگا کیونکہ اب وہ آگے بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ یحییٰ اس کے اتنا نزدیک تھا کہ وہ سانس بھی لیتی تو اس کی مہک آتی۔ آئندہ ایسا نہیں کروں گی، پلیز اب نیچے اتارو مجھے، وہ اٹک اٹک کر بولی، مگر یحییٰ پر الٹا ہی اثر ہوا۔ ابھی وہ اور جھکنے لگا کہ روحا نے پھرتی سے اس کو خود سے لگا لیا۔ یحییٰ کو لگا وقت وہیں ٹھہر گیا ہے، اس کے سینے سے لگا وہ کسی اور ہی جہاں میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس کی کمر پر رکھ کے مزید خود سے لگا لیا۔ روحا کو لگا اگر وہ اسے چھوڑ بھی دے تب بھی وہ نیچے نہیں گر سکتی۔ اس نے بالکل اچانک بنا سوچے سمجھے یہ حرکت کی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب گری یا تب گری۔ اگر تم ایسے ہی میرے سینے سے لگی رہی تو میں پوری رات یہیں کھڑا رہوں گا۔ روحا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر وہ بولتی تو کچھ الٹا ہی بول دیتی۔ یحییٰ کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ اسے چھوڑ دیتا تو؟ اس نے محسوس کیا یحییٰ نے اس کے کندھے کے ایک طرف کے گردن پر بکھرے بال ہٹا کر دوسری طرف کر دیے۔ اس نے زور سے آنکھیں میچی، مگر اس کی سانس تب رکی جب وہ اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ وہ اسے دور کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے ہاتھ پیر ہی نہیں، وہ خود ہی فریز ہو گئی تھی۔ یحییٰ نے چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا جو سرخ گال لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے ہنسی آ رہی تھی، مگر وہ ہنس کر اپنا گیم خراب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ روحا نے چاہا وہ پیچھے ہٹ جائے، مگر یحییٰ کی باہوں کا گھیرا اتنا تنگ تھا کہ وہ اس کی سانسیں بھی گن سکتی تھی۔ ایسے مت دیکھو بیگم، ورنہ اس رات کا رخ بدل جائے گا۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں میں کچھ نہیں کہہ رہی، پلیز مجھے واپس لے چلو۔ روحا کی آواز ہلکی سی تھر تھرائی ہوئی تھی۔ اس کی گھبراہٹ میں ڈر ہی نہیں کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا جو اس نے پہلی بار محسوس کیا تھا کسی مرد کے اتنا قریب آ کر۔ یحییٰ نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے لبوں سے لگایا اور اپنے سینے پر رکھ دیا۔ یہ سن رہی ہو؟ یہاں پر ہر دھڑکن میں تم بسی ہو، اب تم بھاگ نہیں سکتی مجھ سے۔ روحا کی آنکھوں میں نمی آئی۔ اس نے چاہا وہ زور سے چلائے، مگر اس کا گلا سوکھ چکا تھا۔ وہ بول بھی نہ پائی، بس چپ اسے دیکھتی رہی۔ تم نے مجھے بے شرم کہا تھا نا؟ اب خود بتاؤ، اس وقت جو تم محسوس کر رہی ہو اس کو کیا نام دوں؟ ہوا، پلیز مجھے بس نیچے اتار دو۔ وہ زیادہ دیر یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی۔ یحییٰ مسکرایا، مگر جب وہ بولا تو اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ تمہارے ہونٹوں نے پلیز کہا، مگر تم تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہو بیگم۔ اچانک ہی اس نے اس کو اتنی زور سے سینے سے لگایا کہ وہ جم سی گئی۔ یحییٰ پلیز، وہ کسمسائی۔ چپ ہو جاؤ، ورنہ اس کے بجائے کچھ اور محسوس ہوگا تمہیں۔ یحییٰ نے سرگوشی کی۔ روحا نے آنکھیں بند کر دی۔ اس کے دل کی دھڑکن آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی تھی، اور پھر اچانک ہی یحییٰ نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ گھبرا گئی۔
واپس اندر، ورنہ یہ رات چاند کے نیچے نہیں کسی اور رنگ میں بیتے گی۔ وہ مسکرایا، جبکہ روحا کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کچھ بول نہیں سکی۔ جب یحییٰ اسے کمرے میں لے جا کر دروازہ لاک کر گیا تو اب کی بار صحیح معنوں میں اس کے اوزان ختم ہونے لگے۔ وہ بیڈ کے قریب ہوا اور اسے بڑی محبت سے بیڈ پر پھینک دیا۔ اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ کمرے میں مدھم روشنی اور یحییٰ کے دل فریب پرفیوم کی مہک تھی۔ وہ اس کے اوپر جھکا اور دونوں ہاتھوں سے بیڈ پہ اس کے دونوں طرف ٹکائے کا سہارا لیا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ وہ جم کر پڑی تھی۔ تو تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں کچھ غلط کروں گا؟ کیا میں تمہیں زبردستی کرنے والا لگتا ہوں؟ وہ تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ وہ تب بھی چپ رہی، بس اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ یحییٰ نے دھیرے سے بال اس کے کان کے پیچھے کیے اور جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ڈرانا ضروری تھا، ورنہ تم کہاں مجھے سمجھتی۔ وہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ ابھی تک فریز پڑی تھی، آنکھیں تھوڑی کھلی، ہونٹ آدھے کھلے، چہرہ تھوڑا سا لال۔ یحییٰ کے لمس نے اسے روح تک جھٹکا دیا تھا۔ اس نے بنا یحییٰ کی طرف دیکھے بلینکٹ اٹھایا اور گراپ سے اندر گھس گئی۔ ایک ایکسکلوسیو ہائی اینڈ ریسٹورینٹ جس کا مکمل فلور ایشل نے بک کروایا تھا۔ ٹیبل پر ڈم ایمبر لائٹس، گولڈن کٹلری، کرسٹل گلاسز میں وائن۔ باہر گارڈز موجود تھے اور اندر صرف دو لوگ تھے، ایشل رحیم، الطاف مرزا۔ ایشل کی نظریں ان پر ٹکی تھیں۔ الطاف مرزا کافی خوشگوار انداز میں سارا سیٹ اپ دیکھ رہے تھے۔ ایشل سلیک بلیک سائن گاؤن، سافٹ میک اپ اور سرخ لپسٹک میں کوئی قاتل حسینہ لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک آگ تھی جو بھڑک رہی تھی۔ البتہ اس کا چہرہ نرم اور انداز پرسکون تھا۔ تم واقعی سمجھدار ہو گئی ہو ایشل، تم نے تو میری زندگی بدل دی ہے۔ ایک وقت تھا جب مجھے لگتا تھا تم میرے راستے کی دیوار ہو، پر اب لگتا ہے تم ہی راستہ ہو۔ الطاف مرزا نے مسکرا کر گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، جی، اب تو سب کچھ آپ کا ہی ہے، پراپرٹی، بزنس، نام۔ زندگی کا مزہ لیجیے، اب کوئی روکنے والا نہیں۔ اس کے چہرے پر معصوم مسکراہٹ تھی۔ وہ ہنسے۔ زندگی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ ایشل نے مسکرا کر گلاس ہونٹوں سے لگایا، اور ختم بھی۔ ڈنر تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ ڈیزرٹ ٹیبل پر سرو کر دیا گیا، ڈارک چاکلیٹ ماؤس بریز کے ساتھ۔ ایشل نے خاموشی سے ایک بائٹ لی۔ جب الطاف مرزا نے کھانا شروع کیا تو اچانک ان کی طبیعت بگڑنے لگی۔ انہوں نے چمچ واپس رکھ دیا۔ ایشل، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے سینہ مسلا۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ گھبرا گئے۔ ایشل نے آرام سے نیپکین ٹیبل پر واپس رکھا۔ لگتا ہے ڈنر ہیوی ہو گیا ہے۔ اس نے گلاس اٹھایا اور کرسی سے ٹیک لگا لی۔
پھر اس نے اپنے گارڈز کو انگلی سے اشارہ کیا۔ انہیں گھر چھوڑ دو اور انشور کرو ریسٹ پراپرلی ملے۔ اس نے چہرہ اپنے باپ کی طرف موڑا۔ اب آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن وقت نہیں۔ گارڈز ان کو اٹھا کر لے گئے۔ ایشل کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ گلاس اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے دھیرے سے گلاس پر انگلی سے لکھا اینڈ۔ زاویان بار بار وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ جبڑے بھیجے ہوئے اور انگلیوں کی گرفت ریموٹ پر سخت ہوتی گئی۔ دروازہ ہلکا سا کھٹکا اور دانش اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ کافی حد تک سخت تھا۔ اس کی نگاہیں زاویان کے ایکسپریشن کو جیسے اسکین کر رہی تھی۔ اسے ڈھونڈو دانش، اس لڑکی کو جو ریان کے ساتھ آخری ملاقات میں تھی۔ مجھے یہ چاہیے ہر حال میں، اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ ریان اس لڑکی کے ساتھ تھا۔ دانش نے ویڈیو میں اس لڑکی کو دیکھا۔ ریان نہیں، یہ لڑکی اس کے پیچھے تھی۔ اس کی وجہ سے ریان غائب ہے، کیونکہ آخری بار ریان کو اسی لڑکی کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ اس کا لہجہ خطرناک حد تک تیز ہو گیا۔ سمجھ گیا، بس تھوڑا وقت دو مجھے، دانش نے سپاٹ انداز میں کہا۔ مجھے وہ زندہ چاہیے لیکن ہوش میں نہیں۔ زاویان نے دانت بھینجے۔ دانش تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس نے فون نکالا اور اپنا نیٹ ورک ایکٹیو کر لیا۔ ایک لڑکی ہے، ریان کے کالج کی اسٹوڈنٹ۔ نام نکالنے میں دیر نہیں لگنی چاہیے۔ ہر جگہ کیمراز چیک کرو، جہاں پہلے ملے زندہ پکڑو۔ یہ زاویان چاہتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسے فیل نہ کروں۔ اس نے فوٹیج والی تصویر بھیجی اور کال کاٹ دی۔ شام گہری ہوتی جا رہی تھی۔ آسمان پر بادلوں کا راج تھا۔ ہر طرف گہرا سناٹا۔ لایان روحا کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے، نہ روحا کالج آئی تھی نہ ہی اس کا فون لگ رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی، مگر آج جب تیسرے دن بھی روحا کے گھر سے کسی نے اس کا فون نہیں اٹھایا تو وہ اس سے ملنے چلی آئی۔ اس نے کئی مرتبہ دروازہ بجایا مگر کسی نے نہیں کھولا۔ روحی، یار پلیز دروازہ کھول، وہ انتظار کرتی اور دوبارہ بجانا شروع کر دیتی مگر کوئی آگے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا موسم خراب ہونے لگا ہے۔ اس نے گہری سانس بھری اور آنکھوں میں پریشانی لیے پلٹ گئی۔ کہاں ہو یار تم؟ وہ ہولے ہولے چلتی گئی۔ راستہ لمبا تھا، بارش ہونے والی تھی۔ اس نے تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے۔ تبھی ایک سیاہ وین کے ٹائر اس کے قریب چرچرائے۔ وہ آدمی تیزی سے باہر نکلے۔ ایک نے اس کے ہاتھ پکڑ کر باندھ دیے، دوسرے نے منہ پر ٹیپ چپکا دی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ اسے سوچنے تک کا موقع نہ ملا۔ بارش کی موٹی بوندیں اس پر گرنے لگی۔ وین کے اندر دانش بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ سلگ رہا تھا۔
وین کے اندر کا ماحول سرد جیسا خاموش تھا، بس انجن کی گڑگڑاہٹ اور بجلیوں کی گونج تھی۔ جیسے ہی انہوں نے لائحان کو اندر پھینکا، دانش نے آنکھوں سے اشارہ دیا، ڈرائیو۔ دوسری طرف زاویان کال پہ تھا۔ ڈن، زاویان نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ ڈن، دانش نے دھواں فضا میں چھوڑا۔ اب اسے میری دنیا دکھانا دانش، اور کال کٹ گئی۔ وین پوری سپیڈ سے روڈ پر بھاگ رہی تھی۔ بارش کی موٹی بوندیں ونڈ اسکرین پر ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ لایان کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی۔ پانی کی بوندیں اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی، مگر اندر سے وہ ٹھنڈ سے نہیں بلکہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ کبھی اس کا سر وین کی دیوار سے ٹکرا جاتا تو کبھی وہ لڑک کر دوسری طرف ہو جاتی۔ اس نے بہت کوشش کی ہاتھ کھولنے کی، مگر بے سود۔ وہ رونے لگی۔ کافی دیر بعد اسے دو لوگوں نے پکڑ کر باہر نکالا اور ایک حویلی جیسے محل کے بیسمنٹ میں لے گئے۔ اسے ایک اندھیرے کمرے میں پھینک دیا گیا۔ دانش زاویان کے پاس چلا گیا، جو اسی حویلی میں اپنے پرائیویٹ روم میں موجود تھا۔ اس کے پاس پہنچ کر اس نے صرف اشارہ دیا۔ وہ تیزی سے کھڑا ہوا اور باہر نکل گیا۔ اس کا خون کنپٹیوں میں ٹھوکریں مار رہا تھا۔ دانش اس کے پیچھے تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ دانش نے لائٹ جلا دی۔ وہ خونی نگاہوں سے اس کی طرف بڑھا اور ایک جھٹکے سے ٹیپ اس کے ہونٹوں سے اتار دی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں بند کیا ہے؟ زاویان نے دانت پیسے۔ جتنا جاننا ضروری ہوگا بتا دیا جائے گا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ بتاؤ مجھے، کون ہو تم؟ ڈر تو تب لگے گا جب میں تمہیں دکھاؤں گا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ زاویان نے کچھ نہیں کہا، بس دانش کو اشارہ کیا۔ دانش نے آگے بڑھ کر لایان کے ہاتھ کھول دیے۔ اگر کوئی ہوشیاری کرے تو گولی مار دینا۔ وہ فوراً باہر نکل گیا۔ دانش نے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ پیچھے اندھیرے کمرے میں لایان دروازے کو پٹکتی جا رہی تھی، مگر وہ دونوں ہی ہاتھوں سے نکل گئے تھے۔ دانش باہر، جبکہ زاویان اپنے پرائیویٹ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ بتائیے گا، آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ کا رائٹر کو انتظار رہتا ہے۔ تو ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔